अस्सलाम वालेकुम। 2-3 रोज़ मुहर्रम की मसरूफ़ियात की वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सकी। आज सोचा कि पंजाब में ये जो एक ड्रैकोनियन किस्म का मार्शल लाई किस्म का कानून लाने की कोशिशें हो रही हैं उस पर ज़रूर बात की जाए। उस हवाले से आज एक अहम अपडेट भी है। क्या अपडेट है इस पर भी बात करेंगे, और ये कानून है क्या इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में भी एक काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूद है, और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या करने जा रहा है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है, जो कि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को होने वाला है। और इसके साथ साथ आज अपोजिशन का एक वफ़द महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर जाने की कोशिशों में था, ताकि वहाँ पर एक्शन कमेटी के साथ कुछ बातचीत हो सके, कोई मुज़ाकरात हो सकें। लेकिन कहूटा के मकाम पर इस वफ़्त को रोक दिया गया। इस वक्त ये वफ़्त कहाँ पर है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल की। ये बिल जी पेश किया पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली के रुकन, जो कि मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हैं, खालिद महमूद रांझा साहब ने, जो कि ख़ुद भी एक रिटायर्ड सेशन जज रहे हैं और कानून को बड़े अच्छे तरीके से समझते भी हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया। और जब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब ने इस बिल की कुछ डिटेल्स सुनी तो वो तो हैरान हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं किसी काम की वजह से मसरूफ़ था, मैं नहीं अटेंड कर सका कुछ सेशंस। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो समझ से बाहर है कि ये जो कानून है ये किस तरह से यहाँ तक लाया गया। और फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये बिल उनके इल्म में लाए बग़ैर स्टैंडिंग कमेटी में भी पहुँच चुका है। मतलब वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में लाए बग़ैर ये बिल कैसे लाया गया, स्टैंडिंग कमेटी तक कैसे पहुंच गया। और वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा ये तो वो बिल है जिसे इंग्लैंड ने भी जिसे रिजेक्ट कर दिया इस तरह के बिल को। मतलब इस तरह का कानून जो है वो 1871 में, जब ये 1871 के क़वानीन से मिलता जुलता कानून है, और ऐसे इस किस्म के जो बिल हैं वो तो यूके भी हिंदुस्तान के हवाले से रिजेक्ट कर चुका है। तो ये बिल कैसे आप असम्बली में ला रहे हैं और कैसे इसे स्टैंडिंग कमेटी में ये कैसे चला गया, इस पर बड़े सवालात उठाए मलिक अहमद ख़ान साहब ने। और इस पर राना आफ्ताब साहब, जो कि अपोजिशन मेंबर हैं, उन्होंने बड़ी उम्दा तकरीर की है और उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही ज़ेर अताब हैं स्पीकर साहब, हम पर तो पहले ही बहुत सख्तियाँ हैं और हम वो सख्तियाँ झेल भी रहे हैं, और ये बिल ले आएंगे सख्तियाँ कुछ और बढ़ जाएंगी, लेकिन हम झेल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत मुसीबत में हैं, ऑलरेडी हम पर बहुत सख्तियाँ हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ हो चुका है। मज़ीद भी अगर आपने कुछ करना होगा तो कर लें इस बिल के तहत। लेकिन उन्होंने फिर याद दिलाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो दायरे में सफ़र करती है, और आज अगर हम इस कानून के तहत पिसेंगे तो फिर कल को जब वक्त बदलेगा तो इस कानून के शिकंजे में आप लोग भी आएंगे। इसलिए भूले मत ऐसा कोई भी कानून लाते हुए कि फिर इस कानून के तहत आप लोगों को भी पिसना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, मलिक अहमद ख़ान साहब ने इसको बिल्कुल बड़ा सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस बिल को देखूंगा, और ये बिल मेरे इल्म में लाए बग़ैर लाया गया है। और उन्होंने सवालात उठाए इस बिल के बारे में। फिर गुज़श्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में खालिद महमूद रांझा साहब ने, जो कि इस बिल को असम्बली में जिन्होंने पेश किया, उन्होंने बरमला टीवी प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि ये बिल मेरा नहीं है, ये बिल पंजाब हुकूमत का बिल है, और ये बिल वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मुशावरत से लाया गया है। तो अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पंजाब हुकूमत अब चाहती है कि जो लोग अब तक उसके शिकंजे में नहीं आ सके, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुकम्मल तौर पर शिकंजे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे लोग हैं
جن پر مکمل طور پر پنجاب حکومت نے قابو نہیں پایا. پنجاب میں تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نشانے پر ہے, اور سب سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ پنجاب میں ہی زیر عتاب ہے, سب سے زیادہ پنجاب میں ہی آپ یہ کہہ لیں کہ حبس بیجا میں ہے. مطلب تحریک انصاف کو یہاں پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں تو پھر آزادی ہے, اور بھی باقی جگہوں پر بھی کسی نہ کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی آزادی ہے. سب سے زیادہ پنجاب کے رہنما, پنجاب کے کارکن جو ہیں وہ یہاں پر پسے گئے ہیں, اور سب سے زیادہ انہیں مشکلات اٹھانی پڑی ہیں. تو اب یہ بل کس کے لیے لایا جا رہا ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں, کون سے ایسے مقاصد ہیں جو پنجاب حکومت پورے نہیں کر سکی جو اس بل کے تحت پورے کرنا چاہتی ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں شکنجے میں لانا مقصود ہے اور جو اب تک پنجاب حکومت کے شکنجے میں نہیں آ سکے ہیں؟ اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے 8 فروری میں ووٹ ڈالا تھا, اب ان سے بدلہ لینے کا وقت ہے. اب ان کو شکنجے میں لایا جائے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جن کو ووٹ پڑے تھے ان سے تو حساب کتاب چکتا ہو گیا, ابھی اور بھی ہو رہا ہے, لیکن اب حساب کتاب ان سے کیا جائے جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا. تو اب پنجاب کی وہ عوام جو ہے وہ اس بل سے زیر عتاب لانے کا پلان ہے جنہوں نے 8 فروری میں ووٹ ڈالا تھا. کیونکہ یہ جو بل ہے اس کے تحت جو ایک کمیٹی بنے گی جس میں ڈی پی او بھی ہوگا, جس میں بہت سارے لوگ ہیں, جس میں وفاقی حکومت کی انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں, جس میں کمشنر بھی ہوگا, جس میں آر پی او بھی ہوگا, جس میں سی پی او بھی ہوگا, جس میں اسپیشل برانچ کا نمائندہ بھی ہوگا, جس میں سی ٹی ڈی کا نمائندہ بھی ہوگا, اور متعلقہ ضلع کا اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوگا. یہ سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ کون شخص ہے جس نے کسی کو گالی دی تو وہ مجرم ہے, ملزم ہے, اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے, اس کی جائیداد ضبط ہونی چاہیے, اس کا فون ضبط ہونا چاہیے, اس کا سوشل میڈیا بین ہونا چاہیے, اس کو کڑا پہنا دیں کہ جی یہ تو مجرم ہے, اور مطلب اس کی ہر قسم کی جو آزادی ہے وہ آپ سلب کر لیں, اس کی ہر قسم کی بلانگنگز جو ہیں وہ آپ اپنے دائرہ اختیار میں لے لیں, اور جب چاہے جسے چاہے آپ ملزم قرار دے دیں, اور ملزم سے اسے مجرم بنا دیں, اور پھر اسے اپنی ہی عدالت میں سزا بھی دے دیں, نہ اسے کہیں اپیل کا حق حاصل ہو اور نہ وہ آپ کے خلاف کچھ کر سکے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ جو لوگ ہیں, یہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں, اگر یہ عدالت کا کام کریں گے تو بیوروکریٹس جو ہیں, جو بیوروکریسی ہے, ان کا کام کون کرے گا؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. اگر عدالتیں تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے تحت ویسے ہی فارغ ہو چکی ہیں, ان کا تو اب رہ ہی کچھ نہیں گیا ان کے پلے تو, لیکن اب یہ جو بیوروکریسی ہے انہیں آپ عدالتیں بنا دیں گے, یہ عدلیہ کا کام اور پولیس کا کام سر انجام دیں گی, تو پھر بیوروکریسی کا کام آپ کس سے لیں گے؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. بہرحال آج جو ایک اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ چونکہ اسپیکر صاحب نے اس پر کافی غصے کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے اس پر ایکشن لیا, اور انہوں نے کہا میں اس بل کو خود دیکھوں گا, تو آج یہ اپڈیٹ آئی ہے, یہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اس بل کو اب واپس ایک تو ہوم ڈپارٹمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جا رہا ہے اور اس بل پر غور کیا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ اس کی جو منظوری ہے اسے روک دیا گیا ہے. اگست تک اس بل کی منظوری جو ہے وہ ہولڈ کر دی گئی ہے, اور واپس ہوم ڈپارٹمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پر غور ہوگا, اس کی ان تمام متنازع شقوں کا جائزہ لیا جائے گا, اور اسے دیکھا جائے گا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ انسانی حقوق اور بنیادی جو انسانی شخصی آزادیاں ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے انسانوں کی, یا بنیادی حقوق کی, یا آپ کی شخصی آزادی سلب ہوتی ہے کہاں کہاں پر, تو ان شقوں پر غور کیا جائے گا. لیکن اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ جتنا متنازع یہ بل ہے, جتنی اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور جتنے اس بل کے جو مندرجات ہیں اور انہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح کا یہ ڈریکونین قسم کا بل ہے, کس قسم کا یہ مارشل لائی قسم کا بل ہے, کس طرح سے یہ لوگوں سے ان کے جینے کا حق بھی چھین لے گا, تو اس بل کو تو فوری طور پر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھا. اس بل کو تو واپس لے لیا جانا چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ اس بل کو واپس لیا جاتا, اس بل کو
اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جا رہا ہے جی دوبارہ غور کے لیے. مطلب اس کا مطلب ہے اس بل کو ہولڈ کیا جا رہا ہے کہ اگست تک اس کی منظوری نہیں ہوگی, یعنی بل واپس نہیں لیا جا رہا. حالانکہ اس بل کو واپس ہونا چاہیے تھا. بل واپس نہیں لیا جا رہا. جیسے کہ وہ ٹیلی کام والا بل آپ کو یاد ہوگا جو شزا فاطمہ صاحبہ لائیں تھی, جس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بڑی بحث ہوئی, بڑا یہ معاملہ اٹھا, اور پھر اس کے بعد بالآخر ایک کمیٹی بنی اعظم نذیر تارڑ صاحب کی صدارت میں, اور پھر اس کمیٹی نے کہا جی ہم نے یہ متنازع شقیں نکال دی ہیں, اب کسی کی بھی نجی پراپرٹی پر کوئی ٹاور نہیں لگا سکے گی ٹیلی کام کمپنی, اور جو بھی کسی کی نجی پراپرٹی ہے وہ مالک کی مرضی کے بغیر وہاں پر کوئی انسٹالیشن نہیں ہو سکے گی. اسی طرح کا معاملہ یہاں پر ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل پر کیا ہوتا ہے, اور ہولڈ جو کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے. یعنی بل یہ لانا ہی ہے, اور لا کے کرنا کیا ہے وہ تو میں نے تو اپنا اندازہ بتا دیا ہے کہ یہ عوام سے بدلہ لینے کا بل ہے اب, کہ آپ نے 8 فروری کو ووٹ کیوں ڈالا. تو بہرحال اب لیٹ سی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ بل واپس جاتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے. ملک احمد خان گو کے اسپیکر ہیں, کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, لیکن ہیں تو وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہی رہنما, اور یہ بل حکومت پنجاب لائی ہے. یہ تو خالد محمود رانجھا صاحب نے برملا بتا دیا ٹی وی پروگرام میں, آن ریکارڈ آن ایئر انہوں نے بتایا ہے. تو حکومت پنجاب جو ہے وہ اس طرح کے بل سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے, اور ایسا کیا ہے ویسے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوا. مجھے ضرور آپ کامنٹس میں بتائیے گا کہ ایسی کیا چیز ہے جو پنجاب حکومت اس بل سے مزید حاصل کرنا چاہتی ہے. بہت کچھ تو حاصل کر لیا ویسے, لیکن بہرحال لیٹ سی کہ اب اس بل کا کیا بنتا ہے. اگست تک تو فی الحال اس کی منظوری جو ہے وہ رک چکی ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے 23 جون کو ایک فیصلہ سنایا, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف میں ایک خوشی کی لہر دوڑی. فیصلہ یہ آیا جی کہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن بحال کی جائے, اور بلے کا نشان واپس دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو. اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ 27 جولائی کا جو الیکشن ہے وہ بلے کے نشان پر لڑ سکیں گے, اور ان کی جو رجسٹریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے تحت وہ بحال ہو جائے گی. اچھا جی, جب یہ خبر آئی تو پاکستان تحریک انصاف بڑی خوش ہوئی, اور کہ چلیں کہیں تو ہمیں ریلیف ملا, اور کہیں تو بلے کا نشان واپس ملا. کیا ہوا جو قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بلے کا نشان لے لیا تھا, چلیں آزاد کشمیر میں تو بلے کے نشان پر انتخاب ہم لڑ لیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا جی کہ آج آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ سے ایک اور قاضی فائز عیسیٰ نکل آیا. ہوا یہ کہ جی آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے آج ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اسے معطل کر دیا, اور پھر اس پر ایک لارجر بینچ, فل بینچ بلکہ تشکیل دے دیا ہے چیف جسٹس نے, اور یہ فل بینچ جو ہے اس پر مزید اس کیس کی سماعت کرے گا, اور 2 جولائی تک اب اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اب اس پر جو لوگوں کا اوپینین ہے, مختلف جو ماہرین ہیں ان کا اوپینین یہ ہے کہ جی اس کیس کو اب اتنا لٹکایا جائے گا کہ 27 جولائی کو الیکشن ہے, اور تقریباً پورے 1 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, اور تب تک تاریخ پہ تاریخ دی جائے گی, تب تک وقت گزر چکا ہوگا. کیونکہ اب آگے آپ کو پتہ ہے کہ جولائی شروع ہوتے ہی الیکشن کمپین کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور تب تک یہ معاملہ کورٹ میں ہوگا. تو وہ فیصلہ ہائی کورٹ والا تو ویسے ہی معطل ہو چکا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اب پتہ نہیں وہ کس طریقے سے الیکشن کی کمپین کریں گے, کیونکہ بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا, اور اس طرح سے معاملے کو لٹکا کے تاریخ جو ہے وہ الیکشن کا دن آ جائے گا, اور پھر ویسے ہی ہوگا جیسے 8 فروری کے الیکشن میں ہوا تھا. تو بہرحال سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے آزاد کشمیر میں بھی ویسی ہی ہے جیسے گلگت بلتستان میں تھی, جیسے 8 فروری کے الیکشن میں تھی. کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی چینج نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو الیکشن ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا پورے پاکستان میں ہوا, جیسے گلگت بلتستان میں ہوا, ویسا ہی آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا جی,
آج محمود خان اشکزئی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب یہ اپنے ایک وفد کو لے کر جا رہے تھے آزاد کشمیر. وہاں پر یہ پلان تھا کہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جائے گی، ان سے مذاکرات کیے جائیں گے، تاکہ جو آزاد کشمیر میں ایک صورتحال چل رہی ہے، جو معاملات خراب ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں آزاد کشمیر کے بڑی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ ایک تو کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے، پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ماحول جو ہے وہ احتجاج والا ہو، کرفیو والی سچویشن ہو، راستے بند ہوں، دکانیں بند ہوں، بازار بند ہوں، صرف یہ ہو کہ کہیں کچھ کھلا ہے کہیں بند ہے، تو ایسی سچویشن میں حالات جو ہیں وہ نارمل تو نہیں ہوتے ہیں نا، پھر لوگوں کو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ چلے ہم لوگ جا کر بات چیت کرتے ہیں، معاملات کو کسی نہج پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حالات کو کچھ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ ہی وفد یہاں سے روانہ ہوا. اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں محمود خان اشکزئی صاحب، ان کا اتنا ریگارڈ کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اگر اپوزیشن لیڈر جانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلے جائیں، جا کے بات چیت کر لیں. ہو سکتا ہے حکومت وہ نہ کر سکی ہو جو اپوزیشن لیڈر کر لیں. لیکن جی کہوٹا کے مقام پر پولیس والوں نے انہیں روک لیا، آگے نہیں جانے دیا، اور انہیں کہا گیا جی کہ ہم نے ناکے لگا رکھے ہیں، آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے ہیں. اس کے بعد محمود خان اشکزئی صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ رہنما موجود تھے انہوں نے کافی دیر تک وہاں پر بیٹھ کے دھرنا بھی دیا رکھا. سڑک پر گرمی میں سڑک کے کنارے وہ بیٹھے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے آگے جانے دیا جائے، لیکن نہیں جانے دیا گیا. بالآخر اب یہ وفد واپس آ گیا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، حکومت مذاکرات نہیں کر سکی، یا حکومت چاہتی ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہونا چاہتے، حکومت کا یہ کہنا ہے ہم بلیک میل نہیں ہونا چاہتے، ہم کسی کے ناجائز مطالبات ماننے کو تیار ہیں. آپ اپوزیشن کو جانے دیتے، چلے اپوزیشن ان سے بات چیت کر کے معاملات کو سدھار لیتی، آپ کی بھی ایک فیس سیونگ ہو جاتی کہ چلے حکومت کو پیچھے نہیں ہٹنا پڑا، کچھ تھوڑا سا اپوزیشن اپنا رول پلے کر لیتی. اور محمود خان اشکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، تھوڑا ان کا ریگارڈ کر لیتے. لیکن جو حالات ہیں پاکستان میں اور جو حالات ہیں ہماری سیاست کے، وہ لگ نہیں رہا کہ درست ہونے والے ہیں، کیونکہ سختی اتنی ہے اور نفرت اتنی ہے، غصہ اتنا ہے کہ مایوسی ہوتی ہے. پھر اس سچویشن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم باہر کی دنیا میں پیس میکنگ کرا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو ہمیں پیس میکنگ کرنی چاہیے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، اور اسے ہم بالکل کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہے. حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ پیس میکنگ جو ہے وہ اپنے گھر سے کریں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. لیکن اللہ جانے ہمیں کب سمجھ آئے گی، ہم کب سمجھیں گے. اللہ نہ کرے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہو. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.